बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप। डिबेट एट 8 गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस पे बात करेंगे। आज पूरा दिन पुरअमन तौर पर पोलिंग जारी रही। 5 बजे ये पोलिंग खत्म हो गई। इस टाइम वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी मौसूल हो रहे हैं। आज पूरे दिन का अहवाल आपको बताएंगे। खसूसन अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो 9,63,000 यहाँ पे वोट्स हैं। आज वोटर टर्नआउट बड़ा अच्छा रहा, लोगों ने बाहर निकलकर वोट दिया। खवातीन बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान में बाहर निकलती नजर आई। कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसे सिक्योरिटी से लिंक किया जा सके। पुरअमन तौर पर आज का पूरा दिन गुजरा है। नाज़रीन, अगर गिलगित बल्तिस्तान की थोड़ी सी तारीख की बात की जाए तो यहाँ पे 2009 में जब लेजिस्लेटिव असम्बली बनी, उसके बाद मेहदी शाह जो पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने पहले हुकूमत की, फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया, हाफिज हफीजुर रहमान साहब आ गए और फिर खालिद खुर्शीद साहब जो हैं पीटीआई के 2019 में आ गए। फिर पीटीआई का ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना। गुलबर खान साहब जो हैं वो फिर इसके चीफ मिनिस्टर बन गए। इस गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए, खसूसन इसको सूबे का स्टेटस देने के हवाले से पीटीआई ने कैंपेन की। अभी तक ये जो है एक ऑर्डिनेंस पे चल रहा है। मुकम्मल तौर पर सूबे की से आईनी तौर पर हैसियत नहीं हासिल और एक असम्बली बनाई गई है जो कि लेजिस्लेटिव असम्बली और सुप्रीम काउंसिल एक बनाई गई है जिसके चीफ एग्जेक्टिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। सूबे की अगर बात की जाए, मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, टूरिज्म की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तकरीबन 400 मिलियन का रेवेन्यू नाज़रीन सिर्फ टूरिज्म से जनरेट हुआ इस साल और ये पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और तकरीबन 10 लाख अफराद जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। एक बड़ी इंडस्ट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे सियासी जमातों की जानिब से किए जाते हैं कि हम बेहतर करेंगे, वहाँ पे तालीम को बेहतर करने की बात की जाती है, अस्पताल बनाने की बात की जाती है, लेकिन किस पार्टी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तीनों बड़ी पार्टी वहाँ पे हुकूमत कर चुकी हैं। इलाके के मसाइल पर भी बात करेंगे। आवाम किसको सेलेक्ट करेगी, फिर आवाम की सिलेक्शन के बाद क्या कोई मखलूक हुकूमत आएगी या मुस्लिम लीग नून जिसकी अभी मरकज़ में हुकूमत कायम है वो यहाँ पर हुकूमत कायम करेगी? क्योंकि अमूमी तौर पर देखा यही गया है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाता है। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बना लेगी? जी, अभी चूंकि नताइज पूरी तरह नहीं आए तो हमारी तो पूरी कोशिश भी है, उसके लिए हमने मुहिम भी चलाई है। लेकिन बहर मुकाबला भी हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी चेयरमैन की क़यादत में बहुत एक विगरस मुहिम चलाई है। इस दफा एक नई एंट्रेंट थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, तो मुकाबला होगा इंशाल्लाह। एक तो मखलूत हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है, डू यू थिंक सो कि आप फिर से पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जैसे अब वफाक में पार्टनर्स हैं आप दोनों, मखलूत हुकूमत कायम करेंगे या फिर आप मुख्तलिफ पार्टीज़ को, जैसे वहाँ से आईपीपी की जैसे आप बात कर रहे हैं या फिर एमडब्ल्यूएम है या कोई और पार्टी है उसको प्रेफर करेंगे? जी नहीं, देखिए ये तो नताइज के ऊपर होगा कि किस वक्त किस किस्म की कैलकुलेशन होती है। लेकिन अब ये बात वाज़ेह है कि किसी भी जमात को आउटराइट मेजॉरिटी जो है वो किसी भी इलेक्शन में, ये जो क्योंकि एक फ्रैक्चर्ड लैंडस्केप है सियासत का, तो ज्यादा चांस तो यही है कि मखलूत हुकूमत बनेगी। और हमारी तो कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर हुकूमत बनाएं और कोई जमात ज्वाइन करे, तो ताकि एक स्टेबल मेजॉरिटी के साथ जो है, असल मकसद तो जीबी के अवाम को सर्व करना है। इस सारे इलेक्शंस में पीटीआई की जानिब से एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का कहा गया, फिर उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट जो हैं खड़े हुए हैं, निशान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लेम की। हाउ डू यू सी दीज क्लेम्स? जी, जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हलकों में इंतखाब आज हुआ है। 23 में उनका इवन कोई डिक्लेयर्ड उम्मीदवार नहीं था, यानी उसके पास निशान ना भी होता। सिर्फ एक हलके में उन्होंने कहा कि गालिबन कोई खातून थी जहां उन्होंने कहा कि डिक्लेयर हम कर रहे हैं कि ये हमारी उम्मीदवार है। तो 23 हलकों में तो उनका उम्मीदवार भी नहीं था। अब ये वो उम्मीदवार को कहते हैं कि अडॉप्ट कर लें किसी वक्त भी, लेकिन ये कि वहां उनको कैंपेन करने की आज़ादी थी,
انہوں نے کچھ شور کیا، لیکن جب میں وہاں موجود تھا تو وہاں ان کے چیئرمین بھی موجود تھے، ان کے بہت سارے ممبران اسمبلی موجود تھے جو کیمپین کر رہے تھے. انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہے، اور اب نتیجہ کچھ دیر بعد آ جائے. خیم صاحب، فارم 45 اور فارم 7 کا تنازع ہم آؤٹ رائٹلی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے 8 فروری والے انتخابات ہوئے ہیں، کیا اس الیکشن میں بھی یہ تنازع دوبارہ بننے لگا ہے، دوبارہ بنے گا، یا پھر اس کو کلیم کیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی والوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ووٹ کے حق کے لیے اسے محفوظ بنانے کے لیے بیٹھیں گے. ساتھ وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ اس دفعہ دھاندلی ہوئی، ہم جو جی بی ہے گلگت بلتستان، اسے بلاک کریں گے، احتجاج کریں گے. دیکھیے، میری تو ان سے استدعا ہوگی کہ وہ جی بھر کر احتجاج کریں، لیکن گلگت بلتستان جہاں موسم گرما جو ہے وہ ٹورسٹ سیزن ہے، وہاں کے لاکھوں لوگوں کی روزیاں، روزگار، آنے والے سال کی پوری آمدنی اس سیزن سے وابستہ ہے. تو ضرور احتجاج کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو کریں، لیکن اس کو بلاک نہ کریں تاکہ ان لوگوں کا روزگار چلتا رہے. اور یہی میری استدعا ان سے پورے ملک میں ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں احتجاج کے نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے. یہ جو طریقہ ہے کہ سڑکیں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں احتجاج ہے، خاص طور پہ ایک ایسی جگہ پہ جن کا بہت بڑا دار و مدار وہاں سیاحوں کا جانا سے ہی جو انکم جنریٹ ہوتی ہے، ہوٹلز میں، ریسٹورانٹس میں، دوسری ایکٹیویٹیز میں، تو اس کو بند نہ کریں، اس کے احتجاج کریں. اب جو فارم 45 اور فارم 47 ہے، وہ سمجھیں کہ چونکہ صدی بدلی ہے تو نام بدل گیا. پہلے اس کو دھاندلی کہا کرتے تھے، اب اس کو فارم 45 فارم 47 کہتے ہیں. ایک کوڈ ورڈ بن گیا ہے. وہ اس کا شور ڈالتے رہیں. اور پاکستان میں اب ایک بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جس میں اب ہارنے والا ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کیس نہیں پٹ اپ کرے گا. اصل کیس جو ہے وہ ہم سب نے گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے اپنا نتیجہ دے دیا. اس میں آپ نے مخلوط حکومت کی بھی بات کی. آپ نے کہا کہ اب جو سیٹ اپ بنے گا وہ مخلوط حکومت کی طرف دکھائی دے رہا ہے آپ کو. ظاہر بات آپ کی ایک اپنی آبزرویشن ہے. کیا ہم کوئی ایسا سیٹ اپ بھی دیکھیں گے وین اٹ کمز ٹو فیڈرل گورنمنٹ کہ جس میں چونکہ اس حوالے سے کافی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، خبریں بھی چلتی ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس میں تمام پارٹیز کی شمولیت ہو اور وہ آگے لے کر بڑے معاملات کو، انکلوڈنگ پی ٹی آئی؟ ڈو یو تھنک سو؟ جی، بہت ساری جماعتیں تو اس کے لیے تیار ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ایکسرسائز میں نے اور آپ نے دیکھی جب پی ڈی ایم کی پہلی حکومت بنی، جو غالباً پاکستان کی تاریخ کی سب سے وسیع البنیاد حکومت تھی. یعنی اس میں بلوچستان کی تقریباً تمام جماعتیں شامل تھیں، اس میں سندھ سے پیپلز پارٹی شامل تھی اور ایم کیو ایم بھی شامل تھی، اس میں خیبر پختونخوا سے جماعتیں شامل تھیں، پنجاب سے جماعتیں شامل تھیں. اتنی وسیع البنیاد حکومت ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. لیکن وہ وسیع البنیاد حکومت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی موجودگی اور جو ہمیں عوام ووٹ دیتے ہیں اس کو تسلیم کریں. پی ٹی آئی اس بنیاد کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو تباہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہم آ رہے ہیں، ہم تمہارے گھروں میں گھس کر ماریں گے. تو اگر وہ بھی اس چیز کے اوپر آئے جو کہ جمہوریت کا ایک ان ریٹن فاؤنڈیشن ہے، یعنی اس لکھی ہوئی نہیں آئین میں کہ جماعتیں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، لیکن اگر وہ احترام کریں جس طرح، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری دوسری حکومت ہے فیڈرل، جس میں ہم ان کے ساتھ کولیشن میں ہے، کہ تمام تر اختلافات اور نظریاتی فرق جو ہم آتا ہے اس کے باوجود ہم اکٹھے ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. تو اور اگر وہ بھی یہ بات سیکھ لیں تو وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کی سیاسی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ قومی حکومت ٹائپ کچھ آگے بن سکتا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ جو ہے قومی حکومت تو یہی ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی بھی جوائن کر لے. جی. اور پی ٹی آئی نے ابھی جو ہے اس بصیرت تک جو ہے وہ بہت دور ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری جو سیاست ہے اس کو کنفرنٹیشن کے ساتھ، تشدد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اگر وہ اس سے پیچھے ہٹے اور کہیں گے کہ ہم مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کوئی اصولی جو امر ہے وہ مانے نہیں ہے. صرف ان کا جو ایک یہ سوچ ہے کہ جس طرح انہوں نے اب یہاں جی بی میں دھمکی دے دی ہے کہ ہم بلاک کر دیں گے، ہم بند کر دیں گے. یہ جو بلاک کرنا اور بند کرنا ہے جس سے پاکستانیوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے، اس سے پیچھے آئیں، ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کریں.
تو کوئی چیز ان کو نہیں روکتی کہ وہ حکومت کا حصہ نہ بن. سر نواز شریف صاحب نے جب ہم کیمپین کیا ان کی دیکھ رہے تھے سپیچز تو پھر سے شکوہ کیا، اب بھائی کی حکومت ہے، بیٹی پنجاب میں ہے، پھر کیوں اتنے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی پوچھوں گا جاوید لطیف صاحب سے ریلیٹڈ، پہلے اس کا جواب دے دیں. جی ان کا اصل شکوہ یہ ہے کہ 2017 میں جب پاکستان بہت مشکل سے، اور اس میں نواز شریف کی قیادت کا بہت کردار ہے، اور افواج پاکستان کی مدد سے جب پاکستان کو ہم نے دہشت گردی سے پاک کر لیا آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد کے نتیجے میں، اور سی پیک کے نتائج آنا شروع ہو گئے، پاکستان میں بجلی موجود ہو گئی اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، تو پاکستان اس وقت ایک معاشی طور پر ٹیک آف کر رہا ہے. میاں صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ان کو ذاتی تکالیف ہوئی ہیں اسے وہ معاف بھی کر دیں، لیکن پاکستان کو اس وقت جس طرح انڈرمائن کیا گیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے، اور یہاں ایک غیر مستحکم پیریڈ آیا جو غالباً ابھی تک پوری طرح مستحکم نہیں ہو سکا. اصل شکایت یہ ہے کہ پاکستان آج کے ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سے بہت آگے جا سکتا تھا اگر اس وقت انہیں ڈیریل نہ کیا جائے. سر آپ کی شکایت جن لوگوں سے ہیں، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ملا لیا، تو عوام کا کیا قصور ہے سر؟ نہیں، عوام کا قصور نہیں ہے، قصور یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اب پاکستان کو، اور یہی بات جو میں نے آپ سے PTI کے متعلق کی ہے، 21ویں صدی میں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہم یہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں یہ جمہوری حق ہے، حق احتجاج کا ہے بے شک، لیکن وہ پاکستانی جو بغیر روک و ٹوک اپنے کاروبار، روزگار، تعلیم، صحت تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کا حق بھی اتنا ہی فائق ہے جتنا احتجاج کا. تو اس بات کو تسلیم کریں کہ اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور ہم اسٹیبلٹی کے ساتھ اسی لیے یہ اب پہلے PDM 1 حکومت بنی، اب دوسری حکومت بنی ہے کہ بھئی کچھ ایک بیسک بنیادی اسٹیبلٹی حاصل کر کے ہی قوم کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے. باقی پالیسی ڈیبیٹس تو بے شمار اور ابھی ہوں گی بھی بجٹ میں. آئینی حیثیت جو گلگت بلتستان کی، اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 5واں صوبہ بنے گا، ہم 4 صوبوں کے ساتھ اس کا بھی نعرہ لگائیں گے. مسلم لیگ نون کیا موقف رکھتی ہے؟ جی اس پہ چونکہ ابھی حکومت کی طرف سے، اب چونکہ حکومت کا حصہ ہونے کی وجہ سے واضح میں تو اس کی پالیسی نہیں دے سکتا، لیکن جو رائے ہے میں جماعت میں وہ یہ ہے کہ ہمیں کشمیر پر اپنے موقف کو بھی قائم رکھنا ہے، ہم اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. تو بہتر یہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم کر کے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو عبوری طور پر، فارملی نہیں لیکن عبوری طور پر ایک صوبے کا درجہ دے کے وہاں کے رہنے والوں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا NFC میں پھر حصہ بھی آئے گا، ایک تو یہ بڑا اہم بات ہے، وفاق سے ان کا یہ جو اس وقت تمام سپورٹ وفاق کرتا ہے وہ اس میں کمی آئے گی. اور دوسرا یہ کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس عبوری بنیاد پر نشستیں آ سکتی ہیں. تو آئی تھنک عبوری بنیاد کی حد تک تو بہت پارٹی میں اس پہ جو ہے وہ کنسنسس ہے. یہ ایشو ہے کہ جب یہ معاملہ کبھی باقاعدہ طور پہ آتا ہے ڈسکشن میں تو پھر دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر ہی آئینی ترمیم ہونی. اب آئینی ترمیم پر ہی آتے ہیں، وہ 5ویں صوبے گلگت بلتستان کو تو کہتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ 12 صوبے بننے لگے ہیں جس میں آپ کا سندھ بھی سپلٹ ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے کریں گے آپ سندھ اسمبلی سے کیسے؟ نہیں یہ دیکھیے نا، یہ درست، یہ ایٹیچیوڈ درست نہیں ہے. پھر یہ کہہ دینا کہ جی دوسروں کا صوبہ کاٹ دیں اور ہمارا صوبے کو کوئی کی طرف دیکھے بھی نہ. آپ کو پتا ہے کس قسم کے وہ بڑے دھمکی آمیز بیانات ان کی جماعت کی طرف سے آتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں اگر صوبے بننے ہیں تو ان کی بنیاد لسانی نہیں ہوگی یا ایتھنک نہیں ہوگی. صوبے بننے ہیں بہتر حاکمیت ڈیلیور کرنے کی بنیاد. تو اگر ایک فیصلہ ہوتا ہے جو کہ جب سیاسی جماعتوں نے کہا کہ بھئی بہترین یونٹ پاکستان میں گورننس کا 2 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے یا 2.5 پہ ہے یا 1.25 پر ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بہتر گورننس ہو سکتی ہے، پھر اس کا اطلاق سب پر ہوگا، صرف پنجاب پر نہیں. پنجاب آپ لوگ تیار ہیں کہ پنجاب کو بھی اگر ڈیوائیڈ کرنا پڑے ایڈمنسٹریٹولی، مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جی اگر ایک اصول پاکستان کے 4 صوبوں پر لاگو ہوگا اس پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار. لیکن اس چیز پہ کہ صرف پنجاب کو بریک اپ کیا جائے اور کسی کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ہم اس کے ساتھ نہیں.
थैंक यू वेरी मच खुरम दस्तगीर साहब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल किया। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।